جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، نبی رحمت سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی حسن مبارک، آپ کا حلیہ اور آپ کی صورت گزشتہ 2 جمعوں سے جاری و ساری ہے۔ اس مرتبہ بھی اسی پہ بات کرنے کا وعدہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم بشرط زندگی اس کو مکمل کریں گے۔ آج قبلہ اول کے حوالے سے، جہاں میرے اور آپ کے اس محبوب کو علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ سے، مسجد الحرام سے اٹھا کر کے لے جا کر کے ایک پاکیزہ اور مقدس سفر، معراج کا سفر، اسراء کا سفر کروایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو قرآن بنا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکیزگی بیان کیجیے اپنے اس رب کی جو ہر طرح کی کمی سے، کجی سے، کمزوریوں سے پاک ہے، جو اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی فلسطین کی سیر کروائی۔ وہ مسجد اقصی جس کا قرب و جوار، جس کی ماحولیات، جس کا ارد گرد، جس کا وسیب اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنایا ہے۔ اس سفر کا مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا ہے۔ دنیا اس کے بعد جو باتیں کر رہی ہے یا کرے گی، وہ سننے والا ہے، البصیر بڑی اچھی طرح دیکھنے جاننے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، قبلہ اول جس جگہ موجود ہے، یہ تاریخ کے صفحے پہ لگ بھگ 19 مرتبہ بن کے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس جگہ کی اہمیت کے پیش نظر آباد کیا، آبادیاں ہوئیں، لوگ ہوئے، رہائشیں بنی، باغات لگے، اور یہاں پر 3 کے زیتون کے، انجیر اور زیتون کے باغات، ان کی قسم
मुफस्सिरीन के इत्तेफाक के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उठाई। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ वत्तीन वज़्ज़ैतून, ये जो दो कस्में हैं तीन की और जैतून की, इसके मावरा महब्बत वही बैतुल मक़दस ही की कसम है। व तूर सीनीन, और तूर सीना पे अल्लाह ने जो मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म अंबिया में से एक अजीम तर पैगंबर पे वही उतारी, उसकी कसम। व हाज़ल बलदिल अमीन, और अमानतु वाले शहर मक्का की, यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही को उतारा। सय्यदुर रुसुल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ़ वही से नवाजा गया। तो ये जगह, ये मुकाम जो कि मौजूदा सऊदीया से आगे उर्दन, उर्दन से आगे लुबनान, और फिर ये शाम और फ़िलिस्तीन का इलाका, इस वक्त उसके कुर्ब जवार में इसराइल, इसराइल का लफ्ज़ बुनियादी तौर पे बुरा नहीं है। ये लफ्ज़ लक़ब है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, इनका सिलसिला नसब क्या है? अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, जो इराक़ से बाबल से सफ़र करते हुए फ़िलिस्तीन पहुँचे, मस्जिद अक्सा गए, मिस्र की तरफ बढ़े, उर्दन की तरफ आए, शाम से होते हुए सरज़मीन हिजाज में पहुँचे, बैतुल्लाह की तामीर की। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब इसहाक ने, इसी तरह इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर जनाब याकूब, और जनाब याकूब की औलाद में से जनाब यूसुफ, इन इलाकों से गुज़रने वाले, विज़िट करने वाले जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका भी उसी इलाके के अंदर रिहाइश पजीर होना, और उनके फिर जो है वहाँ पे हैकल सुलेमानी बनना। उज़ैर अलैहिस्सलाम के तज़किरे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बाकायदा रब से वफ़ात उस इलाके में मांगते हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आबादकारी और फिर बाकी मामलात, ये उस अर्ज़ मुक़द्दसा से है, उसकी कोई वैल्यू है कि अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब चाहते तो डायरेक्टली इसी किबला से उठा के मस्जिदुल हराम से आसमानों की तरफ ले जाया जा सकता था, मेराज करवाई जा सकती थी। अल्लाह की हिकमतें, अर्ज़ मुक़द्दसा, पाकीज़ा जगह, बाबरकत माहौल, अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से अक्सर की वहाँ पे महब्बत और पहले लोगों का वो किबला, वो दिखाना, और फिर सारे अंबिया को मेरे महबूब के पीछे खड़े करके इस किबले को उम्मत मुसलमा के साथ जोड़ना और मोहम्मद रसूल सल्लम को ये एजाज़ और प्रोटोकॉल देना, यकीनन अल्लाह की ख़ास मंशा है। ये मैंने तमहीद किस वजह से बयान करी कि यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग और अहबाब व अरबाब, जिनका हर बात के ऊपर मुसलमानों से इख्तिलाफ, गैरों से इत्तेफाक, अपनों से नाराज़गियाँ, गैरों के साथ दोस्तियाँ और ताल्लुकात, अपनों से नफ़रत, गैरों से मोहब्बत, मुसलमानों के लिए कोई पल नहीं छोड़ते कि जब वो अपना बयान न दागे, अपना कोई शोशा न छोड़ें, और ऐसे महसूस करवाएं कि माआद अल्लाह उम्मत मुसलमा ना इसका कोई वजूद है, ना कोई हैसियत है, ना इनकी कोई असास है, ना इनकी मता है। और इनके साथ वही सलूक होता है जो छोटे भाई के साथ होता है। हजरात, कोई शक नहीं, बाकी उम्मतें पहले आईं, कोई शक नहीं, सारे अंबिया पहले आ चुके, इसमें भी कोई शक नहीं। अल्लाह की सरजमीन के मेन खित्ते, मेन जगहों के ऊपर उन लोगों की हुकूमतें भी रहीं, सियादतें भी रहीं, क़ियादतें भी रहीं, इमामतें भी रहीं, मुसल्ले भी चले। उन लोगों का चूँकि पहले वजूद है, तो इस रूए ज़मीन के ऊपर आबादकारी, खिलाफत और इमामत के तज़किरे और उनका कब्ज़ा और रिहाइश, आबादियाँ पहले हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर
جو بھائی بعد میں پیدا ہوا ہو، چھوٹا ہو، اور باپ پہلے بچوں کو اپنی موجودگی میں بہت کچھ بنا کے دے چکا، یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، باپ فوت ہو چکے یا اس دنیا سے جا چکے یا آخر میں آیا، کیا اس گھر کے اندر جو وراثت ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسے فارغ کر دیا جائے کہ سب کا پہلے قبضہ ہے، سارے پہلے رہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس گھر کا خیر خواہ کون ہے، حقیقی طور پہ وارث کون ہے جو وراثت کو چھوڑ چکا، کون ہے جو باپ سے تعلق توڑ چکا، کون ہے جو ماں سے ناتا ختم کر چکا، کون ہے جو بہن بھائیوں سے اپنا وہ ایک نسبتی حق بھی ختم کر چکا۔ تو گھر کا وارث تو کسی نے بننا ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کروں، صرف دنیا کے شوشے، وہ جی بیت اللہ بیت المقدس پہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہمارا قبلہ ہی نہیں، جب ہمارا قبلہ ہی نہیں، ہم نے قبلہ بدل لیا ہے تو جن کا ہے ان کو دے دیا جائے۔ میرے بھائیو، اگر بات یہی ہوتی، میرے اور آپ کے پیغمبر نے یہود و نصارہ سے قدم قدم پہ کسی وجہ سے مخالفت دی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے آپ ان سے جتنی مرضی دل لگی کر لیں، جتنا دل نچھاور کر دیں، پلکیں بچھا دیں، محبتیں دے دیں، ساری دولتیں ان کے حوالے کر دیں، اپنا وطن، ملک، مٹی، یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے یا آپ مر جائیں یا آپ اپنا دین بدل کے ان کے دین پہ چلے جائیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستانی کس حال پہ پہنچے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کن حالات میں گئی ہوئی ہے۔ انہیں اپنے ڈالر سے، اپنے پیسے سے غرض ہے، انہیں اپنے مذہب اور اپنے مسلک سے غرض ہے۔ جانوروں کا لحاظ رکھیں گے، انسانوں کے بچوں کو مار کے انہیں وہ درد نہیں ہوتا جو ایک بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ سڑک پہ مرا ہوا ہو یا کسی جنگل میں جتنا درد اس کا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دعویٰ کرنے والے کہ جناب وہ خطہ بھی ان کا ہے، علاقہ بھی ان کا ہے، بیت المقدس بھی ان کا ہے، ان کو دے دیا جائے۔ آپ کی رائے سن لی گئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اسی طرح کا آوازہ ایک اٹھا اور کہا کہ بیت اللہ بھی انڈینز کا ہے، ان کو دے دیا جائے۔ یہ مشرکوں کا ہے، یہ مومنوں کا نہیں ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ ان کا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی نوح علیہ السلام کے دور سے وہ جو بڑے بزرگ تھے جن کا ذکر اللہ نے سورت نوح کے اندر کیا ہے، اسی سورہ نوح کے مطابق یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ اگر آپ جا کر کے اللہ کی کتاب کو کھولیں اور اس میں دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے جن کا ذکر کیا تھا، قال نوح رب انہم عصونی، اللہ 950 سال ہو گئے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، 950 سال میں نے دن کو بھی دعوت دی ہے، میں نے رات کو بھی دعوت دی ہے۔ میری اس دعوت کے نتیجے میں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ مجھ سے دور ہوئے ہیں، توحید سے بھاگے ہیں، قریب نہیں آئے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اللہ میں نے جب جب بھی ان کو بلایا، دعوت دی، معافی کے لیے کہا، بخشش کے لیے کہا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان ظالموں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی، واستغشوا ثیابہم، کپڑے جھاڑے، واسروا واستکبروا استکبارا، ضد کی، اصرار کیا، انکار کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ میں نے اعلانیہ بھی ان کو بلایا، میں نے ان سے کارنر میٹنگز بھی کی، میں ان کے گھروں میں بھی گیا، میں انفرادی بھی ملا، میں نے چپکے سے خفیہ دعوت بھی دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری دعوت یہ تھی کہ جو گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کر دے گا، بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو رحمت کی بارش بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال تمہارے بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے نواز دے گا، اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں باغات بھی دے گا، جنت نما بنا دے گا۔
اور نہروں اور دریاؤں سے بھی نواز دے گا۔ جب انہوں نے توجہ نہیں دی تو میں نے انہیں بولا مالکم لا ترجون للہ وقارا، ظالموں ہر چھوٹے بڑے سے امید رکھتے ہو، وقار اور ادب کا لحاظ رکھتے ہو، تمہیں رب کا ادب کیوں نہیں، اللہ کا وقار کیوں نہیں؟ بنانے والا وہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آسمان اس نے بنایا، سورج کو اور چاند کو اس میں ٹکایا، اس نے زمین سے تمہارے لیے نبات بنائی، پھر تمہیں وہ مارے گا اور زندہ اٹھائے گا۔ اللہ نے زمین کا بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے نکالے۔ پھر جب کچھ نہیں سنا تو تب نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اللہ تجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے ان کو پوجنے لگے ہیں جہاں خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ ومکروا مکرا کبارا، اللہ بڑے بڑے مکار اور عجیب و غریب ان کی چالیں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، ایک طرف میں رب کی طرف الہ حقیقی کی طرف بلا رہا، اور دوسری طرف یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن، جو مرضی کر لے یہ نوح، اس کی دعوت توحید، اس کے ریجیکٹ کرنے کے امکان سامنے رکھنا، نہ ماننا، انکار کر دینا، لیکن کس کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ ودم ولا سواء، نہ اپنے بزرگ ود کو چھوڑنا، نہ اپنے الہ سوا کو چھوڑنا، نہ چودھری یعوس کو چھوڑنا، نہ سردار یعوق کو چھوڑنا، ونصرا، اور نصر جو ہے یہ ہمارے الہ ہیں، ان پنج تن پاک سے منہ نہ پھیرنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اللہ انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ یہ گمراہی میں گمراہ اور ظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے ذکر کری، 5 بڑے بزرگوں جنہیں بت کہا جاتا ہے، انہی کو اٹھایا گیا عراق کے اندر، جہاں نوح علیہ السلام، جہاں ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کی دعوت تھی، انہی بتوں کو لا کر کے لمبا سفر کروا کے حجاز کی سرزمین میں وہ بیت اللہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کی جنگ لڑتے ہوئے نمرود اور اس کی فوج سے اپنے آپ کو تنہا کر لیا، جلا وطنی لے لی، گھروں سے بھی نکلے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، پیشے کی قربانی دے دی، یار بیلی قربان کر دیے، رشتہ دار قربان کر دیے، جان مال قربان کر دیا، عہدہ قربان کر دیا، اپنا گھر اور وطن وہ قربان کر دیا، اپنی بیوی اور بچے قربان کر دیے، تنہائیوں میں جا کے جب بچہ جوان ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرا گھر بناؤ، اور جو گھر بنا، جس گھر کے بنانے پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بناتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں رب سے دعائیں کری، اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، میرے اس بنانے کو، نیک عمل کو اور اسماعیل کے اس عمل کو قبول کرنا، اور پھر یہ بھی دعا کری اللہ مجھے، میری ذریت کو، میری آل اور اولاد کو اللہ یہاں پہ عزتیں دینا، برکتیں دینا، پھل فروٹ اور جو ہے وہ اہتمام کرنا۔ پہلے امامت مانگی تھی بنانے سے پہلے، اور یہاں پہ خیر و برکت مانگی، اور آیت نمبر 129 میں کہا اللہ میری ذریت، میری اولاد میں ایسا رہبر، ایسا معلم، ایسا مربی بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، اللہ جو ان کو پڑھانے والا ہو، تربیت کرنے والا ہو، اللہ اس کا نصاب بھی آسمانی ہو، اور ان کے تزکیے کرے۔ اگر تو بھیج دے تو میری التماس ہے، میری دعا سن رہا ہے، قبول کر لے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اگر یہ میری باتیں نہ کرے تو تیری حکمت، تو غلبے والا، تو جو چاہے کر ڈالے، نہ چاہے تو تیری مرضی، کرے تو کر سکتا ہے، نہ کرے تو تیری حکمت۔ یہ دعائیں مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام کے اس بیت اللہ کے اندر ایک وقت آیا جب ود بھی ڈالا گیا، سوا کا بت ڈالا گیا، یغوس کا بت لایا گیا، یعوق کا بت لایا گیا، نصر کا بت ڈالا گیا، لات کو لایا گیا، منات کو بھیجا گیا، عزا کا بت رکھا گیا، اور حبل پورے قبیلہ عرب کا بڑا بت سجا کے 360 بت وہ زمزم کے کنویں سے لے کے چاروں طرف ہر قوم جو بھی آتی، ہر قبیلہ اپنے بت لا کے رکھتا کہ ہماری بھی نمائندگی ہو، یہ ہمارا الہ ہے۔ جب کوئی بیت اللہ کا طواف کرے گا، عمرہ کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، یہاں آ کے لبیک اللہم لبیک کہے گا،
لا شریک لک کہہ کے کہے گا کہ ہاں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ہمارے اس الہ کے جو ہم نے بنایا۔ حضرات یہ تاریخ اور ہسٹری ماضی ہے بیت اللہ کا۔ آج کچھ لوگ اٹھے، بھول گئے کہ یہ گھر وحدانیت کا گھر، یکتائی کا گھر، توحید کا گھر، لا الہ الا اللہ کا گھر، حقیقی معبود کا گھر، اللہ کے گھر، توحید کی علامت، وحدانیت کی علامت، بنانے والا کائنات کا سب سے بڑا موحد، امام الانبیاء، ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی ایک لڑی وہ یروشلم کی طرف، فلسطین کی طرف، اور دوسری لڑی جناب اسماعیل سے اسی بیت اللہ میں اس مقام پہ رہنے والی، جہاں سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کر کے وہ سرداروں کی اولاد میں سے سردار عبد المطلب اور سردار عبداللہ کے گھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آج کے یہ پٹواری، حساب و کتاب رکھنے والے، جعلی پن کرنے والے لکھتے ہیں کہ جناب بیت اللہ بھی انڈیا کا ہے، ان کو دے دو۔ وہ بت پرست ہیں، لہذا اس میں بت تھے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جناب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دماغی خلل ہو، تاریخ سے نا آشنائی ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا، بولنے والا بول لیتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا جملہ اگرچہ سخت ہے، ہر بھونکنے والے کتے کے منہ میں پتھر یا وٹا نہیں دیا جاتا، بولنے دیا جائے۔ کیا آپ کی حمایتیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی صرف غیروں سے ہیں؟ کیا ملتا ہے آپ کو ان سے؟ کیا دیتے ہیں وہ آپ کو؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ دوسرا اٹھتا ہے جناب بیت المقدس ایویں ہی رولا پایا ہے، کشمیر ایسے ہی پھڈا ہے، سارا کچھ ہی تمہارا پھڈے میں ہے، ایک دن تمہارے گھر کے اوپر تمہارا ہمسایہ دعویٰ کرے تو دے دیجئے گا، پھر تو زندگی بھر جنگ لڑتے ہو۔ کل کو کوئی بیٹی پہ دعویٰ کرے وہ بھی حوالے کر دیجئے گا۔ کل کو کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب جو آپ کی اہلیہ ہے پہلے میری مانگ تھی اور میری محبوبہ تھی، دے دیجئے۔ کہنے والے نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کوئی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ جاتی رہی ہے۔ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں، بے ضمیر ہو گئے ہیں، لاشعور ہو گئے ہیں، اپنی ہی تاریخ سے کتنی زندگی دو قومی نظریہ پڑھایا ہے۔ یہ سارے نصاب، یہ ساری کتابیں، ساری تحریریں، یہ ساری جنگیں، یہ لہو، یہ آزادی کی جنگ، یہ قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی قربانیاں، عزتوں کی قربانیاں، وہ نیلم و جہلم کا سرخ ہو جانا، وہ چناب کا سرخ ہو جانا، وہ راوی کا سرخ ہونا، یہ ہمیں بھول گیا۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں بھول گئیں کہ جنہوں نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، ایک ہی خواہش تھی، چلیں کوئی ایسا خطہ ملے، باقی لوگ کرتے نہ کرتے، تم تو اس لیے بنے ہو، تمہارا ملک اس لیے بنا ہے، ہجرتیں اس لیے ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے ہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک کی عبادت ممکن نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ جس جانور کو حلال قرار دیتے ہیں وہ اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ ہم گائے کو حلال سمجھ کے جب ذبح کرنے لگتے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے، تو وہاں انسانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہم دو قومی نظریہ بھی بھول گئے، بیت اللہ کے مالک کون ہے بھول گئے، بیت المقدس کے اصلی وارث کون ہے بھول گئے۔ تو آئیے یہ اپنا ماضی تھوڑا پڑھ لیجئے، تاریخ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ 19 مرتبہ تہ تیغ ہوا ہے، تہس نیس ہوا ہے، ملیا میٹ ہوا ہے، اینٹ سے اینٹ بجی ہے۔ اور اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوتا کب عیسائیوں نے، کب یہودیوں نے، کب نکالا، کب پچھاڑا، کیا کیا ہوا، اس تاریخ کے بعد ذرا لوٹیے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، تشریف لائے، 360 بت ہیں، اللہ تعالیٰ نے 21 سال ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا محبوب کو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 21 سال، 40 سال نبوت کے، 13 سال مکی زندگی کے، اور پھر 8 سال مدنی زندگی کے، 13 اور 8 21، 40 وہ ایڈ کر لیں، میرے محبوب کی عمر 61 سال ہو گئی انہی بتوں کو دیکھتے ہوئے، مگر ایک دن بھی میرے محبوب نے ان بتوں کو پوجا نہیں ہے۔
یہ ذہن میں خیال نہیں آیا، یہ شک نہیں آیا، یہ شبہ نہیں آیا کہ یار آخر اللہ کے گھر میں پڑے ہیں، کوئی ویلیو ہوگی تو پڑے ہیں، آخر کوئی ان کا تعلق ہے، قبضہ ہے تو بیٹھے ہیں نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پہلی دعوت میں، پہلے پیغام میں جو رب نے وہی اتاری تھی، اعلانیہ طور پہ بتا دیا کہ یہ جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں، اللہ کی توحید کی فرنچائز پہ ان کا اس وقت قبضہ ہے، اللہ نے بڑا ہے، بڑا ہونا ہے، یہ سحر ٹوٹنا ہے، ان بتوں نے پاش پاش ہونا ہے اور شرک ختم ہونا ہے، اللہ کی توحید نے قائم ہونا ہے، کامیابی تبھی ملنی ہے۔ پہلی دعوت فاران کی چوٹی پہ، مگر اس کے باوجود بھی 21 سال انہیں کہا کچھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا۔ ویسے ان کی خبریں دی ہیں کہ جھوٹے ہیں، حقیقی رب کی خبر دی ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، بیوی بچے نہیں ہیں، ولم یولد، ماں باپ نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ود سے لے کے، ود سے لے کے، سوا سے لے کے، یغوث سے لے کے، نصر سے لے کے، نائلہ سے لے کے، اوے لوگو یہ لات منات عزا ہبل سے لے کے یہ کوئی بھی رب کا شریک نہیں ہے، یہ رب کے شریک نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، قبضہ ان کا۔ وہاں رہ کے بھی محبوب سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ بیت اللہ میں قیام کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سجدے مناجات کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تشہد میں دھرنے اور یہ انگلی کا ہلانا اعلان تھا، یہ 360 کچھ نہیں ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہی حقیقی ہے۔ سبق کیا دیا؟ کہ پہلے لوگوں کے دلوں کے زنگ اتارو اور جو دلوں میں بت ہیں وہ نکالو۔ افسوس کہ آج میرے اور آپ کے دلوں کے بت عرب کے بتوں سے زیادہ ہو گئے۔ برادری کا بت، نفرت کا بت، کینے کا بت، بغض کا بت، لوگوں گنتے چلے جائیے، چغلی کے بت، کاروباری ہونے کے ناطے میں امیر یہ غریب یہ والے بت، ہمارے ہاں سٹیٹس کا بت، عہدے اور رتبے جاہو مقام کا بت، سیادت و قیادت کے بت، اور فرقوں کے بت، گروہوں جماعتوں کے بت، کون کون سا بت نہیں ہے جو ہم نے پالا نہیں اور میرے محمد اور محبوب نے 21 سالوں میں اسے توڑا نہیں۔ وہ بت کہیں بھی تھا، پہلے توڑا ہے، پھر آ کر کے 8 ہجری کو میرے اور آپ کے مرشد نے علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کرا ہے، اور مکہ فتح کر کے پھر جا کر کے ان بتوں کو ہاتھ لگایا اور توڑا، وگرنہ پیغمبر کا ایک پنچ کافی ہوتا ہے۔ 4000 پہلوانوں کی طاقت اکٹھی کی جائے، اللہ نے اتنی ایک پیغمبر کے مکے میں طاقت رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف اوپر منہ اٹھا دیتے، یوں ہاتھ اٹھا دیتے، جو رب ہاتھ اٹھانے پہ یا صرف چہرہ اٹھانے پہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال تھا؟ بیت اللہ صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ فرشتے آ کے نہیں؟ رب فرشتوں سے یہ کام کروا سکتے تھے، لیکن ذمہ داری تھی کہ تیاری کرو، ہوش پکڑو، ایمان بناؤ، بت نکالو، تربیت لو، صفائی کرو، تزکیہ کرو، تعلیمات کو لو، پیروی کرو، اسوہ مانو، قدوہ مانو، اور صرف گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بنو۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اگر کمزور سے کمزور تر رہتے چلے جاؤ گے اور صرف دعاؤں اور مناجات تک رہو گے تو پھر یاد رکھیے گا، ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہی ہوگا، کبھی کسی ڈربے میں ذبح کر دیے جاؤ گے، برائلر مرغیوں کی طرح، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرات مومن کی خوراک بڑی غیرت مند ہوتی تھی، جیسی خوراک ہوتی ہے ویسے پھر لوگ ہو جاتے ہیں۔ وہ خنزیر اور سور کھانے والے بدکاری میں، آوارگی میں، عیاشی میں، نہ ماں دیکھی، نہ بہن دیکھی، نہ بہو دیکھی، نہ بیوی دیکھی، نہ عزت دیکھی، نہ غیرت دیکھی، نہ حیا دیکھی، ویسے ہو گئے۔ اور میری اور آپ کی خوراک مجبور ہیں، چینج کر کے دیکھو نہیں کر سکتے۔ ایک آدھا بندہ بائی کاٹ کرتا ہے، گھر کے 10 بچے مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں بابا کھانا ہے تو یہی کھانا ہے۔ آپ اور میں اس برائلر پہ آ گئے ہیں جس مرغی کے اندر سے غیرت، جرت، بغاوت،
न डरपन, और अपने अंदर जो एक ताकत और कुव्वत का इजहार था, प्रोटीन के नाम पे आपसे मुझसे वो भी छीन लेगी। मैं कई दफ़ा ये मिसाल दे चुका हूँ। मैं आज बैतुल मक़दस को पढ़ रहा हूँ, किबला अव्वल की बात कर रहा हूँ। मैं बहते हुए लहू को एक बार नहीं, अपनी जिंदगी में इन 50 सालों में बारहा देख चुका, और ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। हमने सिवाय मुजम्मत के, सिवाय दुआओं के, मुनाजात के, तरलों के, एहतजाज के और मुजाहरों के, और अगर कुछ किया होता तो किसी भी मजहब के इतने मुल्क इकट्ठे नहीं हैं जितने आपके और मेरे हैं। 60 के लगभग, बल्कि उससे भी कुछ ऊपर। इसके बावजूद हालत देखें, पूरी दुनिया में अगर मजमूई तौर पे देखें, किसी भी मजहब की इकट्ठे इस कदर इतनी तादाद शायद ना हो जितनी कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने दी है, जितनी रहमतें। मगर अफसोस के लड़ाया गया और हुकूमतें की गई, घर घर को, खानदान खानदान को, कबीले कबीले को, बिरादरी से बिरादरी को, फिरके से फिरके को, जमात से जमात को, हत्ता कि आज हम हर चीज पे इकट्ठे हैं। बरैलर खाने पे सारे इकट्ठे हैं बिल इत्तेफाक, सारे मज़ाहिब, सारे मसलक। इसके अलावा मार्केट में हमें कुछ मुयस्सर नहीं है। मछली भी आ रही है तो उसी खुराक से, वो भी जैन मन न रही। और उसकी हालत क्या है, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं देखता हूँ आर्डर आता है जी, जुमा है, कितनी मुर्गी चाहिए जी, 400 मुर्गी लगा दें जी। मंगवा ली गई, डरबे का मुंह खुला है। वो देसी एक मामू आते थे या कोई रिश्तेदार आता था, पकड़ते हुए पूरे मोहल्ले को खबर होती थी। बगावत करती थी, उड़ती थी, आसानी से हाथ में नहीं आती थी, थकाती थी, जान अपनी दिखाती थी, ऐलान करती थी जानवर हूं, कमजोर हूं, लेकिन आसानी से आपके हाथ आ जाऊं ऐसी बात नहीं है। और फिर उस गोश्त का एक असर भी था, एक मोमिन में एक गैरत थी, जुरत थी, न डर था। और जब से ये खाने लगे माशाल्लाह, एक का आर्डर आया, उसको पकड़ा, उसने ची ची करी पकड़ के, दूसरी पकड़ी, उसने कहा मेरी तो बारी नहीं आई। करते करते पूरा डरबा जो है वो फारिग हो गया, एक के ऊपर एक फेंकता चला गया, मगर न बगावत। और हम सारे के सारे बिल्कुल कश्मीर के भी साथ खड़े हैं, यकजहती है, फिलिस्तीन के भी साथ खड़े हैं, इराक के भी साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के भी साथ खड़े हैं। बिल्कुल वैसे खड़े हैं जैसे एक जंगली बैल को, भैंसे को, जो कि शायद शेर से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है, मगर उसे अपनी ताकत का इदराक नहीं है। उसके मुंह में वो नुकीले दांत नहीं है, चारा खाने वाला है, उसके पास औजार कितने बड़े हैं, और मुसल्ला है वो जानवर, शायद के वो सींग उस दांतों से कहीं ज्यादा ताकतवर और चीरने फाड़ने वाले हैं। लेकिन माशाल्लाह पूरे भैंसे, एक तस्वीर वायरल है, देख लीजिएगा, वैसे भी कहीं देख लीजिए नेट पे, जंगल पे, वो बीसियों खड़े हैं, लाइन बना के देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि गला घोंटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अभी हमारी बारी नहीं आई, लेकिन इकट्ठे खड़े हैं और उसको कह रहे हैं फिक्र नहीं कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। वो मर रहा है, तेरे साथ खड़े हैं, वो तड़प रहा है, तेरे साथ खड़े हैं, वो फारिग हो गया है, तेरे साथ खड़े हैं, टिक्का बोटी कर ली गई है, तेरे साथ खड़े हैं, चीर दिया गया है, तेरे साथ खड़े हैं, फाड़ दिया गया है, साथ खड़े हैं, गोश्त नोच लिया गया है, तेरे साथ खड़े हैं, हड्डियों तलक जो है कचूमर निकल गया है, तेरे साथ खड़े हैं, वजूद खत्म हो गया है, जंगल के अंदर वो सारे साथ खड़े हैं, एक एक करके जो है वो जंगल फारिग हो जाता है। हजरात अगर ऐसे साथ खड़े हैं तो माजरत है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। इंतज़ार कीजिए फिर, जब बच्चों को, जब जवानों को, जब बुजुर्गों को अपनी असल की बजाय, तौहीद की बजाय, किताबुल्लाह की बजाय अपने जिहाद को दहशतगर्दी करार दिलवा दिया गया, मान लिया, एक एक को पकड़ पकड़ के अपने मोहसिनों को जिस तरीके से रुस्वा किया गया, काटा गया, हटाया गया, मुजरिम बने एक दूसरे के, सबसे पहले अपने वजूद को लेने वाले। फिर हमारे ये दावे, ठीक है एहतजाज करो, मीडिया का हिस्सा है, थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं, खुश होते हैं, और हम भी भोली कौम है। जब स्टार्ट लिया गया, पैराशूट्स के जरिए से माशाल्लाह मुजाहिदीन उतरे,
اور ایک دفعہ وہ لگ کے آگے بھاگ گئے. ہم نے اسی دن کہا تھا جناب محتاط رہیے، وہی 9/11 دہرایا جا رہا ہے. 9 مئی کو کہتے ہو نا کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسے ہو گیا. نہیں یاد کہ پہلے یہ کر کے ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا بات کرنے کا، کوئی بہانہ نہیں تھا. نہتوں کے اوپر چڑھو گے، عبادت گزاروں پہ چڑھو گے، اٹیک کرو گے، بچے مارو گے، ظالم کہلاؤ گے، پہلے ان سے کروائیے. اور دوسری طرف ماشاءاللہ بہادری، ہم ساتھ کھڑے ہیں. جس کے ساتھ بھی جن نے اعلان کیا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ملک آنے والے 2 سالوں میں تباہ ہو جاتا ہے. شام کو دیکھ لیں، جزائر کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، اور فورسز داخل کی جاتی ہیں. بیسیکلی انہی کے معاون ہیں، چہروں پہ ماسک ہے، اور اوپر سے ہمارے بھولے لگانے والے جگہ جگہ پہ جو ہے جناب یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے. اللہ کے لیے جب تک ایک ہو کر کے اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، باری باری یہ سب جاتا رہے گا. اور یہ بات بھی سن لیں، یہ تو بیت المقدس ہے نا، یہ کشمیر تھا، ہمیں کیا ہے ایسے ہی فارغ کر دو. بوجھ ہے. جو قوم اپنی گردن کو اور اپنی شاہرگ کو اور اپنے پانیوں کو بوجھ سمجھے، گلے کا پھندا جانے اور کہے کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس میرا پیٹ رہنا چاہیے، گردن کو میں نے کیا کرنا ہے؟ گردن دے دو، شاہرگ دے دو، دے دی گئی. نتائج آپ کے سامنے. بیت المقدس بھی دے دو، ہمارا نہیں، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، ان کا قبلہ ہے. ہمارا تو اب قبلہ نہیں، ہمارا تو نیا ہو گیا. سر جی نیا گھر بنا لیں تو وراثتی گھر چھوڑے نہیں جاتے، ان میں حصے ہوتے ہیں. اور اللہ نے امت مسلمہ کو امت وسطن بنا کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر کی، بیت المقدس کی امامت دلا کے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امامت آسمانوں پہ نہیں ہوئی. اگر آپ صحیح احادیث کو پڑھیں، سنن النسائی کو پڑھیں اور اس ترتیب کو پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروا کے معراج کروایا گیا. ہر آسمان پہ انبیاء سے تعارف کروایا گیا. جب تعارف مکمل ہوا، سیر و سیاحت مکمل ہوئی، جو رب نے دکھانا تھا، جو دینا تھا مکمل ہوا، واپسی پہ بیت المقدس پہ صحیح روایات کے مطابق پھر وہاں پہ امامت کروائی گئی ہے. یہ مصلی بالاتفاق سارے انبیاء کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. مگر آپ وہ بھی دینے کو تیار ہیں، بیت اللہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دینے کو تیار ہیں. تو پھر سنیے، ایسی قوم کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا نے کہا ایک وقت آئے گا، اللہ میں اپنی آنکھوں سے وہ وقت نہ دیکھوں، ایک وقت آئے گا، ٹریفک چل رہی ہوگی، لوگ موجود ہوں گے، گہما گہمی ہوگی، چاروں طرف جو ہے وہ لوگ کاروباری معاملات میں جٹے ہوئے ہوں گے، ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر خوش اور مگن ہوگا. حبشہ سے، کہاں ہے حبشہ؟ یہ جدہ، اور جدہ کے بالکل سامنے دوسری طرف سمندر کے حبشہ. وہاں سے کشتی میں آئے گا، ذی السویکتین، باریک باریک پنڈلیوں والا، بڑا کمزور سا، اوزار ساتھ لے کے آئے گا، کسیاں کدال ساتھ ہوں گی. جدہ میں داخل ہونے کے بعد مکہ میں انٹری دے گا، اور مکہ میں داخل ہو کے بیت اللہ میں گھس کے اینٹ سے اینٹ بجائے گا، ایک ایک اینٹ توڑے گا. اور پوری امت مسلمہ میں ایک بھی شخص وہاں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، گھر کس کا ہے، کیا کر رہا ہے. جیسے ہم کسی نے 4 دیواری توڑ رکھی ہو، اندر ملبہ گرایا ہوا ہو، اور وہاں کا وہ سامان مزدور لگا رکھے ہوں. جب وہ ہمارا نہیں تو ہمیں کیا پرواہ، کس کا ہے، جو مرضی کرے. کوئی بھورا نکال رہا ہے، کوئی تہہ خانہ بنوانے جا رہا ہے، کوئی وہاں سے سامان نکال رہا ہے، کوئی لوڈ کر رہا ہے، لے کے جا رہا ہے. مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے کہ یہ کیا کر رہا ہے. کس وجہ سے ہونا ہے یہ؟ آہستہ آہستہ کتاب اللہ پڑھنے کے قابل نہیں رہے. کھڑے ہو جائیں، مائک لے لیں، کسی نوجوان کے سامنے کر دیں، آپ کو انڈین گانے سنائے گا، عربک میوزک پہ ناچے گا، رقص کرے گا. بھری یونیورسٹیاں، یہ آپ کے بالکل قرب و جوار میں، اس جی سی سے لے کے اس جی سی تلک، یہاں سے لے کے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی تلک
ملتان کی بہاؤدین یونیورسٹی تلک، زکریا اور ادھر پنجاب یونیورسٹی تلک سر چلتے جائیے، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی، جہاں 99% میری اور آپ کی یوتھ اور قوم جا رہی ہے، اساتذہ جا رہے ہیں، کسی کے آگے مائک کر کے کہیے ذرا قرآن مجید کی کوئی سورت تو اچھی طرح سنا دے، اوپر دیکھ کر کے پڑھ کے صحیح پڑھ کے تو دکھا دے، دنیا کی بولیاں سن لیں، آئیں گی۔ قرآن سے دوری، رحمان سے دوری، توحید سے دوری، کن اماکن کا یہاں ذکر ہے پتہ ہی نہیں، کن مشاعر کا ذکر ہے پتہ ہی نہیں، اللہ کے کن شاعر کا ذکر ہے پتہ ہی نہیں، کون سی چیزیں اللہ کی نشانیاں علم ہی نہیں، ان کی فضیلت کیا ہے یہ جانتا ہی نہیں، وہ ہیں کن کی، رجسٹرڈ کن کے نام ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کیا کرے گا بیت اللہ کو جب کبھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، جب اس کے دل میں کبھی ذوق آیا ہی نہیں۔ بیت المقدس تو خیر اگلی بات ہو گئی بھائیو، بیت المقدس کا تھوڑا ماضی 19 مرتبہ تباہ و برباد ہوا، سب سے پرامن طریقے سے اگر اس کا قبضہ لیا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں جھک کر کے جناب عمر کے قدموں کو، رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے دشمن کل بھی جلے تھے آج بھی جلے، قیامت تک جلیں، ساری دنیا قدس قدس کی بات کرنے والی، قربان جاؤں تیری اس ادا کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا چابیاں دینے کو تیار ہیں، صرف اتنا کہہ دو کہ عمر اپنے قدم ہماری دھرتی پہ لگا دے۔ ماں کا وہ بیٹا، وہ غیور، وہ شیر دل، وہ بہادر، وہ قوی و جرار جو مدینے میں بیٹھے اور یہاں پر اس کے قدموں کی دھاک، ایک دفعہ ہم اس کے قدم دیکھنا چاہتے ہیں۔ غیرت مند مسلمانوں کا غیرت مند امیر المومنین، میں دیوس لوگوں کی بات نہیں کر رہا، غیرت مند لوگوں کا، جرأت مند لوگوں کا امیر المومنین ہوتا آج کا کتنے لاکھ کا ایک کوٹ پینٹ پہن کے جانا پڑتا ہے جی باہر جانا ہے۔ ابھی ابھی آپ نے اپنے بھی حاکم کو دیکھا، گئے تھے باہر، آپ نے سیلفیاں ملاحظہ کی مختلف ملکوں کے اندر، کاش اس وقت کوئی کیمرہ مین ہوتا، کاش اس وقت آج کی دنیا کے لوگ ہوتے اور دیکھتے، قد میں لمبے، قمیض پہنا ہوا، 17 جگہ سے پھٹا ہوا اور سوئی دھاگے سے سیا ہوا پیوند لگا ہوا، عمر مکروز ہے ہم تیرے، رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے نہیں تیری پرواز سے زمانہ جلتا، تیرا وہ اونٹ، تیرا وہ غلام، تو چاہتا تو مدینہ سے پورا پروٹوکول لے سکتا تھا، بیت المال سے 100 اونٹ دائیں، 100 بائیں، 100 پیچھے، 100 آگے لگا کے ان کے اوپر غازی و مجاہدین بٹھا کے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لے کے دھاک بٹھا کے بھی جا سکتا تھا۔ ایک یہ بھی تیرا طریقہ تھا، دھاک تو بیٹھی ہوئی تھی، ہارے ہوئے اور پچھاڑے ہوئے تھے، بیت المقدس کی، فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار تھے، منتظر تھے، چیف آف آرمی سٹاف مدینے کا وہاں پہ تھا، آپ کیسے گئے؟ آپ کیسے گئے؟ 17 پیون، ایک اونٹ، ایک خادم، کلومیٹر میل کے فاصلے پہ آپ اپنی باری پہ سوار ہوتے، کبھی مہار پکڑ کے، لگام پکڑ کے غلام کی طرح نیچے چلتے اور غلام اوپر سوار ہوتا۔ قیامت تک کے لیے کوئی اپنی سیٹ پہ بٹھائے گا حکمران اپنے نوکر کو، عیاشیوں میں تو شاید بٹھایا جائے، تللو میں تو بٹھایا جائے، بڑی کہانیاں ہیں ہماری، کس سیٹ پہ کون کون بیٹھا، کیسے کیسے بیٹھا، لیکن غیرت کے ساتھ، برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور دین حقیقی کے ساتھ پہنچے، تھوڑے فاصلے پہ ہیں، پہچاننے والوں نے پہچانا، اپنوں نے، آخری کلومیٹر اور میل کے اوپر باری آ گئی غلام کی، باری آئی غلام کی، پڑھا ہوا ہے آپ نے واقعہ،
سنیے ذرا، روح تازہ کیجئے. آج خون بہ رہے ہیں، خون کھول رہے ہیں. بیان کر رہا ہوں، بے بسی کا ایک طرف یہ عالم، اور دوسری طرف حمیت اور غیرت اور اسلام پہ عمل درآمد کا یہ عالم. جناب عمر مہار پکڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف، سپہ سالار اعظم، دوڑتے ہیں، آگے آتے ہیں، کان میں آواز دے کے کہتے ہیں عمر ایتھے تے پروٹوکول دا خیال رکھ لو. اسی انہوں نے دسیا ہے ہیبت بیٹھی ہے، وہ لوگ چابیاں دینے کو تیار ہیں، آپ کے قدموں کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں. اپنا پروٹوکول لو، غلام کو نیچے اتارو، آپ بیٹھو، سوار ہو کے آئیے. ایک جملہ بولا تھا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، لقد اعزنا اللہ بالاسلام. ہم حقیر تھے، ذلیل تھے، رسوا تھے، بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، پرسان حال کوئی نہیں تھا، ہماری گنتی کوئی نہیں تھی. اسلام آیا، اللہ نے ویلیو دی، عزت دی، آبرو دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، سٹیٹ دی، سٹیٹس دیا. لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ. اسلام کے قانون سے چھوڑ کے، عدل سے چھوڑ کے، انصاف سے چھوڑ کے، مساوات کو چھوڑ کے، غیرت و حمیت کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے، اور اللہ کے بندے ہونے کے پروٹوکول کو چھوڑ کے، اگر ہم نے ان جعلی اور دھوکے باز لوگوں کے پروٹوکول کو لینا ہے تو پھر اس دنیا میں رسوا ہونے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا. آج سارے پروٹوکول ہیں مگر وہ عزت کا پروٹوکول اور اللہ کی بندگی کا پروٹوکول نہیں، کہ وہ جو سینکڑوں میل کے فاصلے پہ ہو اور کفر کے دل کے اوپر اس کے قدموں کی دھاک بیٹھی ہو، وہ نہیں ہے. کوئی شک نہیں مسلح ہے، کوئی شک نہیں ایٹمی پاور ہیں، کوئی شک نہیں فوج بھی ہے، سپاہ بھی ہے، کوئی شک نہیں سارا کچھ ہے. آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، دینی مسالک بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے، سٹیج بھی ہے، زبانیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر زبانی جمع خرچ، صرف زبانی جمع خرچ. آپ اور میں اس حمام میں ننگے ہیں، اور جو کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، باتیں بنانے کے لیے. سب برابر اور پراپر، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار چاہیے، مجھے کیا، مجھے اور کیا. غیروں کو پڑھیے، وہ سنبھالیں گے، خون ان کا ہے، بچے ان کے ہیں، ہمارے تو ہے نہیں. شام میں ہوا، ما قبل اس سے پہلے دیگر ممالک میں ہوا. شام کی ساری فضیلتیں حدیث میں موجود ہیں، جو آج میں بیان کروں پہلے بیان ہو چکی. لیکن جتنا مرضی بیان کر لیں، جس قوم سے بدعت نہیں چھوڑی گئی، سنت نہیں اپنائی گئی، شرک نہیں چھوڑا گیا، توحید نہیں اپنائی گئی، رب کے گھر آباد نہیں کیے گئے، بابوں کے درباروں کے اوپر رش ختم نہیں کر پائے، رب سے امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکی، غیروں سے جا کر کے بچوں کی تلاش میں ہیں. وہ بیت المقدس میں بھی جا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ جو بیت اللہ میں بھی جا کے امید رکھیں کہ حج ہو گیا ہے، داتا دربار تے دیکھ دے چھڑو، فلاں جگہ میں واپس آ کے طواف کروں گا تو حج مکمل ہوگا. نہیں یقین آتا تو آئے پاکستان کے ہی صوبوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جہاں حج کرنے کے بعد آ کے حج پورا کیا جاتا ہے. اس قوم سے امید رکھتے ہو؟ جنگ مواحد لڑا کرتا ہے، جیا مخلص کرتا ہے. وہ مخلص جس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. بات بتا کے خون گرمانا بڑا آسان ہے، میں گرما سکتا ہوں، کہانیاں سنانا، لیکن لے کے کہاں چلوں گا؟ جب ہمیں اپنوں سے ہی واسطہ ہے، ہمیں سب سے پہلے روکنے والی اپنی پولیس ہوتی ہے، اور وہ غیر نہیں ہوتے، ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں پڑھا کے بھیجے. اپنی فوج ہوتی ہے، اپنی سپاہ ہوتی ہے، وہ کوئی غیر نہیں، انہی گھروں سے گئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے ہیں. پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے، پوری امت مسلمہ کا. پھر اپنی تعلیم پہ، تربیت پہ، نصاب پہ، کتاب پہ، رب سے تعلق پہ نظر ثانی کرنے کا دعویٰ بھی. میں نا امید نہیں ہوں، مت کہیے کہ میں نا امید ہوں. ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ممکنات میں رہ کے جو ہمارے لیے ممکن تھا کرا ہے. اللہ قبول کرنے والا ہے، آپ بھی کر رہے ہوں گے. لیکن شکوہ کس سے کیا جائے؟ آواز کس کو دی جائے؟
اولاد پہ مشکل آئے تو ماں باپ کو آواز دی جاتی ہے، رب نے ظاہری وسیلہ بنایا ہے، ماں باپ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ ہی الٹ ہو جائیں، رشتہ دار ہی مخالف ہو جائیں، اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں، اگنور کرنے لگے، چشم پوشی کرنے لگے، امید کس سے رکھو گے؟ پھر دعائیں کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، اور یاد رہے معذرت کے ساتھ میں اللہ کی دعاؤں سے بھی نا امید نہیں ہوں۔ وہ ابابیل اتار دیتا ہے کب؟ جب ایک بھی فرد نہ بچے بیت اللہ کو سنبھالنے والا۔ سردار عبد المطلب پہ امید تھی، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا میرے اونٹ لا، وہ گھر والا جانے وہ گھر جانے۔ پھر اللہ نے ابابیلوں کو متحرک کیا تھا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتے، اللہ آل یاسر، اللہ یاسر کی ماں جی، اللہ یاسر کی اہلیہ، اللہ یہ سمیہ، اللہ آج سلاخیں پھیر دی گئی ہیں زنیرہ کی آنکھوں میں، اللہ آج سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے خبیب کو، اللہ آج یہ ہو گیا ہے۔ دعائیں کرتے حالات ٹھیک ہوتے رہتے، اللہ فرشتے بھیجتا رہتا۔ اللہ بھی فرشتے تب بھیجتے ہیں جب بدر میں 313 لا کے کھڑے کر کے 1000 کے مقابلے میں خالی تھے یا نہتے تھے، پھر سجدہ کر کے کہا تھا اللہ جو میرے پاس ہے میں وہ لے آیا ہوں، اب مدد تو نے کرنی ہے۔ ہم کیا لے کے گئے ہیں بیت المقدس؟ پہلے تو ہماری سوچ ہی ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، کرنا کیا ہے؟ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز فرض ہوئی تو مدینے میں 16 یا 17 مہینے میرے مصطفیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی ہے، قبلہ ہمارا ہے، اور جو لاسٹ اس کا پہلو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا شکر ہے قومیں تو اس کو بھول چکی، وہ تو دیواریں گریہ تک رہ گئی ہیں، وہ تو ایک جگہ کے قبضے تلک ہے۔ آپ کو جو احادیث میں بتایا گیا کہ دجال نے اترنا ہے، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہے، وہ تو جسٹ اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ حدیث میں قیامت نہیں آئے گی جب تک یہودی مار نہیں دیے جائیں گے، وہ تو صرف قیامت لیٹ کرنے کے چکر میں۔ آپ اور میں کس چکر میں کہ کم از کم طرف داری بھی گئی، کاغذات بھی گئے، رجسٹری بھی گئی، یہ ذہن بھی ختم ہو گیا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ کہاں تک کیسے کر کے جیئیں گے؟ دعا کرو اللہ سے، دعاؤں میں اثر ہے، لیکن رب ساتھ دوا بھی مانگتا ہے۔ بدر میں 3000 ایک طرف 1000 لے کے نکلے، 300 نے ساتھ چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا؟ 700 کو لے کے میدان میں اترے تھے، شہادتیں ہوئی تھیں، رب نے جیت دی ہے، لیکن پھر جا کر کے کہیں جو ہے آگے وہ خندق کھودی گئی ہے، تیاری کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے، لا کر کے مقابلہ کیا گیا ہے، رب سے دعا کی گئی ہے، پھر رب نے ہوائیں بھیجی ہیں، پھر خیمے اکھاڑے ہیں، پھر پوری قوموں کا اکٹھ اور اجتماع اللہ نے ملیا میٹ کرا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی، نکلے ہیں، حدیبیہ صلح ایسے نہیں ہو گئی، تیار ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے نکلے ہیں جس پہ قبضہ ہے۔ کہاں پہنچے ہیں؟ وہ حدیبیہ، راستے میں کہیں قریب نہیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، پھر اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا بولا ہے، پھر اس پہ یقین کرا ہے۔ خیبر ایسے ہی فتح نہیں ہو گیا گھر میں بیٹھ کے کہ علی جاؤ، شیر و جرار و بہادر ہو، ایک ہاتھ ڈالنا دروازہ پکڑنا، دوسرا مرہب کی گردن میں ڈالنا، جیت تمہاری ہے۔ دن اور رات وہاں لگا کر کے پھر وہ ہوا تھا۔ گھروں میں سوتے ہوئے رات کو سوئیں، ہم کرکٹ کے میچ دیکھیں، ہم کنجریاں نچائیں، رقاصائیں، ہم اپنے ہوٹلوں کے اوپر، اپنے کھانے پینے کی جگہوں پہ، اپنے تمام ان اڈوں پہ جو ہماری سہولتوں کے ہیں، آسانیوں کے ہیں، وہاں وہ سارا کچھ کرتے رہے۔ بس صبح اچانک کوئی خبر آئے کہ رات ابابیل آئے تھے، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، اور صبح ہم لڈیاں ڈال لیں اور مٹھائی بانٹنے کو ہم شیر ہیں، پھر ہم پوسٹیں لگا دیں گے۔ تو حضرات ایسے نہیں ہونے والا۔ کم از کم اپنا یقین اور ایمان اور عقیدہ تو اللہ سے پکا رکھو، شرک کی دلدلوں سے تو نکلو، پیغمبر کی سنت سے تو جڑو، اپنے حد تلک خرافات تو چھوڑو، اپنے نفس کو تو فتح کرو، جو اپنے 5-7 فٹ کے قد کو فتح نہیں کر سکا آج تلک، اس پہ اسلام نافذ نہیں کر سکا، وہ ملک عزیز میں کرے گا، وہ دنیا میں اسلام نافذ کرے گا، وہ بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، وہ بیت اللہ کو عزت دے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اور جو اس کی عزت کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، ان کے پاس جسٹ اتنا ہے
انہی کے خلاف بولو، انہی کو رگڑو، دعاؤں میں اثر ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسافر سفر میں ہو، رب دعا رد نہیں کرتے، مگر جسم پلیت، کپڑے پلیت، کھانا پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذائیں حرام کی، کاروبار حرام کے، سود کی ملاوٹیں اور آمیزشیں، رب سے اعلان جنگ، اور ان کو جتوایا جائے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ معلوم نہیں درد سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، اور آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ قبلہ اول کا ماضی بھی تھا، حال اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پھر دور ایوبی میں صلاح الدین اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھائے۔ دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ کوئی حکمران ایسا دے کہ جو عمر جرار جیسا ہو، لیکن معلوم نہیں ہماری دعائیں بالکل اس کے الٹ رنگ لاتی ہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ قوم کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور احسان کرنے کی بجائے، بھلے نام محسن ہو، بھلے نام نواز شریف ہو، بھلے نام عمران خان ہو، نام اپنوں کے ہوں، مسلمانوں والے ہوں، لیکن کیا مجال جو مسلمانوں کو فائدہ مل جائے۔ جو بھی آئے گا، کوئی یہودی کو شلٹر، کوئی عیسائی کو شلٹر، کوئی جو ہے وہ سکھوں کو شلٹر، کوئی ہندوؤں کے مندر، اپنی ہی مسجدیں گر رہی ہوتی ہیں، اپنوں پہ پابندیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اپنوں کو ہی دبایا جا رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ آنکھیں غیروں کی طرف اور یہ چہرے ان کی طرف بھی ہوں، اور ایک بیان ہمارے بڑوں کا بھی ہو کہ خبردار، صرف مذمت کر دینا، یہ کر دینا، یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کر لیں گے۔ ابھی ایک بچہ یہاں آیا، اس نے بیچارے نے سر پہ جو والدین نے پٹی لگا دی وہ لگ گئی ہے، وہ تو آ جائیں گے سامنے، لیکن بڑے کہاں ہیں، وڈیرے کہاں ہیں، طاقتیں کہاں ہیں، قوتیں کہاں ہیں، غیرت کہاں ہے؟ جب تلک اکٹھے نہ ہوئے ایسے ہی الگ ہو کہ مرغیوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کوئی شک نہیں، دعا کرتے بھی شرم آتی ہے، لیکن اللہ یوں سمجھ کہ ہم مر چکے ہیں، یوں سمجھ کہ نہیں رہی رمق ہم میں، ان معصوم بچوں کو جن کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ الہ العالمین، تیرے فرشتے، تیری طاقتیں، تیری قوتیں، تیرے جنود، تیرے لشکر ختم نہیں ہوئے۔ اللہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مٹ چکے، ہمارے ہوتے ہوئے کچھ تھوڑے بہت آنکھیں کھلی ہیں اور مردہ جسم پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے طاقت اور قوت کے کرشمے ہی دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ الصبور ہے، بڑا حوصلہ ہے اللہ کا، بڑا صبر ہے۔ میں کبھی جنگل کے قانون کو دیکھتا ہوں، ہر بڑا چھوٹے کو کھا رہا ہے، جس کا جس پہ وار چل رہا ہے وہ کر رہا ہے، حوصلہ ہے اس کا، یہ سسٹم ہے اس کا۔ میں راتوں کو دیکھتا ہوں گاڑیاں سپیڈ میں ہوتی ہیں، کہیں کتا نیچے آ گیا، بلی نیچے آ گئی، گیدڑ مر گیا، بڑا دلی افسوس ہوتا ہے۔ ڈرائیور لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ کتنی، اللہ نہ کرے کہ جانور نیچے آ جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ تو ہے کہ جس نے صبح اٹھنے سے پہلے دسترخوان بچھانا ہوتا ہے۔ اور جب میں نماز فجر کہیں راستے میں پڑھ کے موٹر وے پہ ہوتا ہوں یا کسی جی ٹی روڈ پہ، ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، جانور آ رہے ہیں، پرندے اتر رہے ہیں، ان کو فریش گوشت رب دے رہا ہے، اس نے تو طریقہ بنا رکھا ہے، انداز ہے اس کا۔ پھر شاید اس ہی کی یہ سنت ہے کہ اگر طاقتور بن کے نہیں رہو گے، غیرت مند بن کے نہیں رہو گے، جرت مند بن کے نہیں رہو گے، تو پھر تمہارے جسموں کے تازے خون اور فریش دنیا جو ہے وہ زمین پیے گی، دنیا دیکھے گی، رقص کرے گی اور تمہارے اوپر ہنسے گی، اور آپ جو ہے صرف ایک باتوں کی حد تلک رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حالت سے نکالے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کرے، اللہ ہمیں ہماری غیرت، ہمارا عروج وہ ہمیں لوٹائے، اور ہمارے اندر واقعتاً صحیح معنوں میں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ درد دل والا، اللہ کا ڈر رکھنے والا موحد پیدا کرے کہ جو دنیا کو بتا سکے کہ خلافت اب بھی باقی ہے، امامت اب بھی باقی ہے، قیادت اب بھی باقی ہے، اور سیادت اب بھی باقی ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ماں فوت ہو چکی ہے، خواہش ہے کہ بیٹی ماں کی قبر میں دفن کی جائے، اچھی طرح سن لیں، کان کھول کے سن لیں، اور آگے حوالہ دیا گیا جیسا کہ اجتماعی قبروں میں
لوگ دفن کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، فوتگیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، کفن پورے نہیں، ایک کپڑے کے اندر زیادہ کو لپیٹا جا سکتا ہے، ایمرجنسی اور مجبوری، جیسا کہ احد میں ہوا تھا۔ قبریں اتنی نہیں کھودی جا رہی، ہمت نہیں ہے، اکٹھی قبر کھود کے الگ الگ اپنے کفن کے اندر ان کو دفن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سب کا پتہ ہے، سب کے پردے کا اہتمام ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اجتماعی قبریں بنتی آئیں۔ لیکن یہ خواہش کرنا کہ میں دنیا میں اماں سے پیار تھا، مروں تو اماں کی قبر میں ہی، ایسا بالکل ہرگز قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جس قبر کو کھولیں گے، اللہ نہ کرے اس کے آگے معاملات کیا ہے، پردے کا میٹر، کپڑے کا میٹر، اس کی حالت، تو اسے دیکھ کے بچوں کے دل پہ، رشتہ داروں کے دل پہ کیا گزرے، اللہ نہ کرے اندر کیا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ قبر کے اوپر قبر بن رہی ہے، ہمارے پروفیسر جناب سلمان صاحب، ان کی والدہ ادھر ہی، یہ جو کارنر والا قبرستان ہے نہر کے ساتھ، اس میں نیچے ہیں، اور بیوی ان کی اوپر ہے، جگہ نہیں تھی۔ چلیں یہ تو ہے نا، پورشن الگ ہے، لیکن پہلی قبر کو کھول کے اس کے اندر ساتھ دفن کرنا بالکل نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہی بہتر ہے۔ باقی یہ محبت اتنی ہے تو دعا کریں کہ اللہ قیامت کے دن اکٹھا کر دے، جہاں بھی آپ دفن ہوں، اللہ تعالیٰ ملنے والوں کو ایک جگہ جہاں وہ جنت دینے پہ قادر ہے، وہ ملوانے پہ بھی قادر ہے۔ تو محبت ایسی ہو کہ جو ایمانی ہو اور کل قیامت کو ہم مل سکے۔ اکیلا دفن ہونے پہ جو ہے وہ محبت کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ ہمارے قبلہ اول، اللہ اگر اس زبان میں نہیں ہے اثر، اللہ اس قابل نہیں ہے کہ قبول کر، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تیری عظمتوں اور طاقتوں کا واسطہ، الہ العالمین امت مسلمہ مزید اسے رسوا نہ ہونے دے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں، لیکن کہیں تو تیرا ٹوٹا پھوٹا نام لیتے ہیں نا، کہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کہیں تو تیری کبریائی اور وحدانیت کے ڈنکے بچاتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کھوکھلا ہی صحیح، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی آواز تو دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو بولتے ہیں، اللہ تیرے در پہ کچھ نہ کچھ ہمارے نمائندے آ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں۔ اللہ مزید نہ گرا، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ مسلمانوں کی اس ہار کو جیت میں بدل دے۔ الہ العالمین جیسے تو نے ماضی میں اپنے جو ہے وہ معجزے دکھائے ہیں، الہ العالمین پھر سے دکھا، اللہ جانی مالی ہر اعتبار سے مدد کر، امت مسلمہ کی آنکھیں کھول، الہ العالمین ہمیں غیرت مند بنا، دیوس اور بغیرتی کے جو جنازے ہمارے نکلے، اللہ وہاں سے غیرت کے جنازے نکال کے جو ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ فلسطین قبلہ اول بھی آزاد ہو، حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما، اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی اور عالم